वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत की। ईरान अमेरिका इसराइल की जो जंग हुई, उसमें जंग बंदी भी हो गई। पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार भी अदा किया, मगर जो सबसे हम कह सकते हैं गहरा असर इसका पड़ा, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, वो यही है कि उससे जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वो तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ी, उससे पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ। और वैसे ही एक ऐसे माशरे में जहाँ पिछले चंद साल से बहुत इन्फ्लेशन रही है, ये जो कीमत बढ़ी उसका भी लोगों को बहुत नुकसान हुआ। इसी हवाले से पिछले हफ्ते भी जब सबकी नज़रें अब भी ईरान से जो वफ़्त आया हुआ था पाकिस्तान, और ये सवाल कि अमेरिका का वफ़्त आएगा कि नहीं, इस पे लगी हुई थी, तो जुमे की रात को ये पता चला कि एक दफ़े फिर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। अंदाज़न 26 रुपए के करीब तेल की कीमत बढ़ी। जब ये कीमत बढ़ी तो इस पर सबसे पहले जो हुकूमत का रद्द अमल आया, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब ने, उन्होंने एक दफ़े फिर इसकी ज़िम्मेदारी जो आलमी मंडी पर डाल दी। उन्होंने कहा कि जी वहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका दबाव है, इसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी। मगर साथ में ये भी फिर पता चला कि ये इजाफ़ा जो था 26 रुपए का, इस के पीछे आलमी मंडी में तेल की कीमतें नहीं बल्कि टैक्स था। पेट्रोलियम जो लेवी है उसमें एक दफ़े फिर हुकूमत ने इजाफ़ा कर दिया और ये 26 रुपए उसकी वजह से बढ़ी, जिस पे फिर हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये आया कि ये तो IMF का दबाव है। IMF ने रेवेन्यू टारगेट सेट किए हुए हैं, वो टारगेट्स हुकूमत को मीट करने पड़ते हैं और पेट्रोल की कीमत में टैक्स लगाकर ही ये जो है पैसे इकट्ठे करने हैं हुकूमत ने। इससे पहले भी ऑब्वियसली याद ही होगा सबको कि तेल की कीमत जब बढ़ी थी और उसमें बहुत तनकीद हुई थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद बताया था कि वो ये जो टैक्स है इसको कम करके लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। अब ऑब्वियसली उनको जब मौका मिला तो उन्होंने उस टैक्स रिलीफ को वापस लिया या कम किया। तो ये एक तरफ तो हुकूमत पर इस वजह से भी बहुत तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ एक और भी मसला है जिस पे वक्तन फ़वक्तन हम भी बात करते रहते हैं, हुकूमत की तरफ से भी वाज़े तो नहीं बट मौक़िफ़ आते रहते हैं, और वो है सोलर। ख़ुद एक ऐसा सिस्टम जिसको हुकूमत ने शुरू में बहुत इनकरेज किया, उस पर अच्छी पॉलिसीज़ दी। अब कुछ अरसे से हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ग्रिड के ऊपर बोझ बहुत बढ़ रहा है। इसी हवाले से पिछले दिनों भी ये खबर आई कि अब नेपरा की तरफ से एक लाइसेंसिंग फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। जितने भी लोगों ने घर पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जो नेट मीटरिंग से ख़ास तौर पे फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको एक लाइसेंस फ़ी जो है अपने बिजली के बिल में पे करनी होगी। एक दफ़े फिर बहुत शोर मचा और दूसरे दिन ही हुकूमत ने ये फ़ैसला वापस ले लिया। इन दोनों इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली खिज़र, सीनियर सहाफ़ी हैं, बिज़नेस रिकॉर्डर से वाबस्ता हैं, मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं, और हमें ज्वाइन किया अमार हबीब ख़ान साहब ने। ये माहिर मुआशियात हैं, एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, एंड ही राइट्स रेगुलरली, पढ़ाते भी हैं और बहुत रेगुलरली ये लिखते भी हैं सारा जो एनर्जी मार्केट का मौजू है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, पेट्रोल की कीमत हुकूमत ने बढ़ा दी पिछले दिनों, बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि अभी लोगों के ऊपर पहले ही काफ़ी बोझ था, बावजूद इसके कि हुकूमत ने पिछले दिनों में टैक्स कम किया थोड़ा सा, वज़ीर आज़म साहब ने उसका ऐलान भी किया। तो सर फिर क्यों एकदम हुकूमत को ये ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि उस वक्त हमें ये बताया गया कि IMF से ये बातचीत हुई है, और द रीज़न कि ये पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी पिछली मरतबा और उसको फिर कम किया गया एक दिन के बाद, जो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद किया, तो वो इसलिए था क्योंकि IMF से बातचीत चल रही थी। अब सर एकदम क्या ज़रूरत पड़ी कि दोबारा बढ़ा दिया जब अगर IMF से बात हो चुकी थी? देखें, टैक्स का सीधा हिसाब है ये कि अगर आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है फिस्कल माली खसारा होगा तो हुकूमत को जो है और बोरो करना पड़ेगा। तो ये सिलसिला है और ये चलता रहेगा, क्योंकि हमने काफ़ी सालों से
پیٹرول کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو جو ہے ہم جو ہیں اپنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. تو ابھی بھی ایگزیکٹلی یہی چیز ہو رہی ہے. اگر ٹیکس ہم کا کمپوننٹ اس میں سے نکال دیں ہم تو فیول کی قیمت میں اتنا میجر وہ نہیں ہے جتنا ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو بالکل جی ایسا ہی ہے، یہ ٹیکس کی مد میں ہی یہ چیز ہے، اور ٹیکس کی مد میں اس لیے کیونکہ ہمارا جو ہے فسکل خسارہ بہت زیادہ ہے. ہم کہیں اور کسی اور طریقے سے نہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اخراجات جو ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. نہیں عمار صاحب، بٹ یہ تو سمجھ آ گئی بات، بٹ ہمیں تو خود حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے کہا نا کہ ہم جب کم کیا تھا تو حکومت نے بتایا کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ہو گئی ہے، اور ان سے بات چیت کرنے کے بعد ہی ایک دن کے بعد فیصلہ تبدیل ہوا. تو وہ وہ اتنا دیکھیں شارٹ ٹرم ریلیف تھا جو آئی ایم ایف سے جس کے اوپر بات کی حکومت نے. اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ اگر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے آپ سے کہ اگر آپ نے کہیں سے ریونیو کم کر رہے ہیں، کہیں سے اگر آپ کا ٹیکس کم آ رہا ہے تو آپ نے کسی اور جگہ سے یا تو بڑھانا ہے ٹیکس یا اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں. اگر آپ کسی اور جگہ سے نہیں بڑھا پا رہے اپنا ٹیکس ریونیو، اخراجات نہیں کم کر پا رہے، تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. آپ یہ بولیں گے جی یلے میں یہاں سے کلیکٹ نہیں کرتا، میں ٹھیک، کسی اور جگہ سے کلیکٹ کر لوں گا، مگر وہاں سے بھی اگر نہیں کر پا رہے تو کچھ نہ کرنا ہے، آپ کو ملک تو چلانا ہے. تو اسی طرح چل رہا ہے اور میرے خیال سے ایسے ہی بالکل چلتا رہے ٹھیک، گا. صحیح چلتا رہے گا. جی علی خضر صاحب، آپ نے سنی عمار صاحب کی بات. سر پھر عمار صاحب کی بات سے تو میں یہی سمجھی کہ حکومت نے کوشش کی، کہیں اور سے وہ ریونیو کا وہ ٹارگٹ نہیں میٹ کر سکے، ان کو اور کوئی ذریعہ نہیں ملا، اس لیے واپس وہ پیٹرول کی اسی لیوی پر آ گئے. آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریجن میں دو ملکوں کی اس وقت قیمت سب سے زیادہ ہے پیٹرول کی، ایک پاکستان اور سری لنکا، اور دونوں جو ہیں وہ ایک ڈیفالٹ کر گیا تھا، ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہیں. تو مطلب جب اس طرح کے غریب ملک ہوں گے جن کے بفرز نہیں ہوں گے، جن کی ورنیبلٹیز اتنی ہوں گی، تو انہیں یقیناً وہ کہیں سے ان کے پاس فسکل سپیس نہیں آتی ہے، ایکسٹرنل اکاؤنٹ سپیس نہیں آتی کہ وہ پیٹرول کی جب قیمتیں بڑھیں تو اس میں سے اپنے ٹیکس کو خاص کم کر سکیں اور چلا سکیں. تو یہ بالکل مجبوری ہے ہمارے جیسے ملکوں کی کہ ہمیں اس طرح گزارنا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اسے بدلنا ہے تو پھر ہمیں ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے، جس کے اوپر بار بار بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ فسکل کنسولیڈیشن کرنی ہے، صوبوں کے خرچے ختم کرنے ہیں، اور بلوٹنگ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کرنی ہے. اس پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر ظاہری بات ہے جہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہیں سے کرنا ہے. اب انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا جی پیٹرولیم لیوی جو ہے 80 روپے پیٹرول پہ لیں گے، 80 روپے ڈیزل پہ لیں گے. آپ نے جب قیمت بڑھی تو آپ نے ڈیزل پہ تو اس کو زیرو کر دیا، پر پیٹرول پہ پہلے 160 کر دیا، پھر بولا گیا تو واپس لے آئے. اب تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا رہے ہیں. ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، یا تو ٹیکس کہیں اور سے کلیکٹ کریں. اور یہی چلتا رہے گا اس طرح کے ملکوں میں جیسے ملک میں ہم رہتے ہیں، انلیس کہ ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. جی عمار صاحب، تو پھر بیکاز اب آبویسلی ایران کی جنگ، جہاں ایک جنگ بندی تو ہو گئی ہے، مگر کیونکہ ابھی تک اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو آر یو ایکسپیکٹنگ کہ تیل کی قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، اور پھر ہم بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہوئے دیکھیں گے؟ واٹ آر یو سیئنگ ان دا کمنگ ڈیز؟ دیکھیں دس از اینی ونز گیس کہ تیل کی قیمت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر پچھلے سال کا ایوریج $60 یا $65 تو اس سال 85-90 سے کم نہیں ہوگا. تو جو پچھلے سال کا ہمارا ایوریج تھا اس تک تو واپس نہیں جائیں گے. تو اگر ہم 280-290 کا جو ایک دیکھتے تھے وہ میرے خیال سے وہاں پہ تو بالکل واپس نہیں جاتے. 350 450 مطلب اس لیول پہ اگر چلتا رہے گا تو یہی ہوگا. جو 2025 کا جو لیول تھا سمجھیں اس پہ ہم واپس نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس میں بیسیکلی کہیں اور سے ریونیو جنریٹ کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے، جو کہ ہم نہیں کر پاتے. ہم انہی طرح کی چیزوں سے پیٹرول پہ لیوی لگا دی، فرنس آئل پہ لیوی لگا دی، کوئی بھی آتے جاتے چیز مل جائے اس پہ لیوی لگا دو اور ایسے کام کرتے رہو. اس طرح تو نہیں چلے گا. نہ اخراجات کم ہو رہے ہیں نہ ریونیو بڑھ رہے ہیں. تو خسارہ اگر اسی طرح انہی طرح کی چیزوں سے کم کرنا ہے تو گروتھ تو کبھی آ نہیں سکتی پھر. تو بیسیکلی یہ حساب ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تیل کی قیمت کدھر ہوگی، مگر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ اگر ٹیکس کلیکٹ نہیں کرا تو خسارہ ضرور ہوگا. صحیح. علی خضر صاحب، آبویسلی آپ دونوں کا ایک ہی اس پہ موقف ہے، بٹ سر جب یہ پچھلی مرتبہ تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں تو صوبائی حکومتیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی
ریلیف کا ذکر کیا تھا کچھ موٹر بائک والوں کے لیے، اس پہ سر کوئی اپڈیٹس ہیں کہ جو مختلف صوبائی حکومتوں نے بھی اعلانات کیے تھے، وفاقی حکومت نے بھی کیے تھے، کیا ان پر کام ہو رہا ہے؟ اور آر وی اسٹل ایٹ دا اسٹیج جہاں ہوم ورک ہو رہا ہے ان کیا کہتے ہیں پروپوزلز پر؟ جی، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ ہی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی، غالباً ہماری ساتھ تھا، تو ہم نے پرپوز کیا تھا کہ یہ اس طرح کر لیں، کچھ کر لیں جس طرح صوبوں کو چلنا چاہیے اور صوبوں کو آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے. تو گورنمنٹ اس طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیٹرول کی قیمت جو تھی اس پہ جب پی ایل ڈبل کیا تھا اور وہ قیمت 378 پہ چلی گئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے فوراً واپس کر کے شام میں اگلے دن جو ہے 320 پہ لے آئے تھے شاید. تو وہ جب واپس لائے تھے تو اس کے بعد یہ ساری باتیں جو بھول بھلا گئیں. تو میرا نہیں خیال اس پہ صوبوں پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ میرے خیال میں اس کو کچھ ہو پائے گا. بس اب اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا، انہی حالات میں رہنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کو صوبے بہت زیادہ سبسڈی دے پائے ہیں، اور اگر اگلے سال میں کچھ دے بھی پائیں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بہت سارے مسئلے ہوں گے، اس میں چوری چکاڑی بہت ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کو ملے گی نہیں. انفلیشن کا امپیکٹ آپ کا آ جائے گا. آپ نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹمنٹ نے آج بڑھا بھی دی ہیں 100 بیسس پوائنٹ سے، اور پوری اکانومی پہ اس کا امپیکٹ آتا رہے گا. باقی یہ تقریریں ہوتی رہیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی کہ جی اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا. اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ قیمت بڑھ گئی ہے، آپ کے پاس کہیں اور سے ٹیکس لینے کے راستہ نہیں ہے، تو آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. جو کام کرنے والے صوبوں کو یہ چاہیے تھا کرنے کا کہ بھئی کہتے میں اپنی جو ہے خرچے کم کر دیتا ہوں صوبے، اور میں یہ جو ہے پیٹرولیم لیوی جو جس سے جو ہم گرائیں گے وہ ہم ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. وہ تو کچھ صوبہ نہیں کرتا. ہر کسی نے اپنی تصویر بالکل لگانی صحیح. ہوتی ہے، کہنا ہوتا ہے میں نے اتنی سبسڈی دی ہے. وہ کریں گے نہیں تو پھر تو ایسے ڈرامے چلتے رہیں گے نا. جی صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عمار حبیب خان صاحب سے اور علی خضر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ٹیکسز، پیٹرول کی قیمت، بجلی. جی عمار صاحب، اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا سبسڈی آپ ضرور کہیے گا، بٹ سر اس کے ساتھ پھر پوچھنا آپ سے یہ تھا اباؤٹ یہ جو حکومت کا ایک نیا پروپوزل سامنے آیا تھا کہ سولر کے سسٹم پر لائسنسنگ فی جو وہ بجلی کے بلوں میں ڈالنے لگے تھے، اور پھر ایک ہی دن میں حکومت نے اس فیصلے کو واپس لے لیا. وہ بالکل غلط کیا انہوں نے، فیصلے کو واپس نہیں لینا چاہیے تھا. بالکل لائسنسنگ فی لگانی چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں دس ول بی ویری ان پاپولر، بٹ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. جو دیکھیں سولر یوز کرتا ہے وہ شام میں تو گرڈ پہ آ ہی رہا ہے نا. یا تو یہ بول دیں میں شام میں گرڈ پہ نہیں آؤں گا. گرڈ کا ایک انفراسٹرکچر ہے، اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کچھ روپے چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں جی میں تو صبح گرڈ استعمال ہی نہیں کروں گا تو میں اس کے پیسے نہیں دوں گا، تو وہ سراسر غلط ہو جائے گا. وہ تو اس طرح آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے اکنامک ریشنل اس کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ہر چیز کو پاپولسٹ نیریٹو یا یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی کرو لوگ بولتے ہیں کہ غلط ہی ہو رہا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل صحیح ڈیسیجن تھا. اس پہ ایک فیس ہونی چاہیے، اس کی ایک فکس کاسٹ بھی ہونی چاہیے، جو کہ گرڈ کے انفراسٹرکچر کو کور کرنے کے لیے جن گھروں میں نیٹ میٹرنگ کم از کم لگی ہوئی ہے وہ تو اس چیز کو کور کریں. تو یہ بالکل صحیح ڈیسیجن تھا. حکومت کو یہ فیصلہ واپس نہیں لینا چاہیے تھا. علی خضر صاحب، آپ اتفاق کریں گے عمار صاحب سے کہ صحیح فیصلہ تھا، حکومت نے اس کو واپس لے کے غلط کیا؟ بالکل جی، ٹھیک بات ہے. یہ نیٹ میٹنگ کا تو میں بھی یہ کہتا ہوں، جو نیٹ میٹنگ کے انہوں نے ریٹ ایگزسٹنگ کسٹمر کے جو کیے تھے چینج، وہ بھی واپس لینا غلط فیصلہ تھا، وہ بھی لے لینا چاہیے تھا. تو یہ ہم بار بار آپ کے پروگرام پہ بھی ہر جگہ یہ بات کرتے رہتے ہیں. تقریباً 90% جو سولر لگا ہوا ہے وہ بیہائنڈ دا میٹر لگا ہوا ہے، وہ نیٹ میٹر میں نہیں ہے. نیٹ میٹر والا جو ہے وہ گریڈ سے بھی لے رہا ہے اور اپنی بھی دے رہا ہے، تو اس کو نیچرلی اس کی فی پے کرنی چاہیے، اور اس کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، اور اس کے ریٹ کو بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. 30 ملین یعنی کہ آپ کے جو ہے 3 کروڑ جو ہے آپ کے سولر پورا بجلی کا کنزیومر ہے، اس میں سے میرا خیال ہے 5 لاکھ جو ہے مر کے ایک نیٹ میٹر ہوگا. تو ان 4-5 لاکھ کے پیچھے ہم باقی جو ہے 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے ہم چھوڑ دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمیں تو پورے ملک کو دیکھنا ہے، ہمیں غریب کو دیکھنا ہے، امیر کو دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بیہائنڈ دا میٹر ہے اس کو اور نیٹ میٹر کو کیوں چینج کریں. تو یہ نیٹ میٹر پہ شور اس لیے مچتا ہے عارفہ، میں بار بار آپ سے یہ بات کر چکا ہوں، سب سے کرتا ہوں کہ آپ کی جو شو پہ جو لوگ آتے ہیں، جو پولیٹیشین جو یہ ڈیسیژن کرتے ہیں، جو بیوروکریٹ جنہوں نے یہ
قلم لکھنے ہوتے ہیں وہ ساروں کے گھروں میں نیٹ میٹرنگ لگی ہے, وہ اپنا فائدہ چاہیں گے, اس وجہ سے وہ اس کو نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں میرے اور ہمارے جیسے جو انہی لوگوں میں سے ہیں, لیکن ہم جو صحیح بات کرتے ہیں تو ہمیں تو صحیح بات کرنے دینا. تو بالکل یہ فیصلہ ٹھیک ہے, میں ہمارے سے 100% اس پہ ایگری کرتا ہوں. Amar Saab, and I'll bring this question to Ali Khizr Saab also later. سر یہ بتائیے کہ اگر یہ صحیح فیصلہ ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور ہر مرتبہ سولر سسٹم کے حوالے سے حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے اور پھر بیک ٹریک کر جاتی ہے, تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہر وقت صحیح فیصلہ ہوتا ہے بٹ حکومت کے اوپر جو امیر لوگ ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں اس لیے وہ واپس لے لیتے ہیں یہ فیصلہ؟ سو دیٹس واٹ وی آر سیئنگ کہ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے, کیپیسٹی پیمنٹس پہ کچھ نہیں کر سکتے, بس ایک نیٹ میٹرنگ کے اوپر لوگوں کا زور چلتا ہے. نہیں, امیروں کا زور جس پہ چلے گا. عارفہ امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امیر کا زور کس پہ چل رہا ہے. نہیں میں یہی پوچھ رہی ہوں نا سر کہ سر یہی تو میں پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دس از دی اونلی تھنگ جس کے اوپر امیروں کا زور چل رہا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر امیر صحیح جو ہے نا ٹیکس دے دیں تو پیٹرول کا یہ مسئلہ نہیں ہو. آپ ابھی کسی بھی بڑے سٹورز پہ ٹیکس لگانے چلے جائیں, ابھی کوئی ٹیکس نہیں دے گا آپ کو, ایک شور مچ جائے گا, ہم کیسے ٹیکس دیتے مر جائیں گے, طوفان آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, تو امیر ہی ہے نا وہ شور مچاتے ہیں, ٹیکس نہیں دینا چاہتے, تو اسی لیے پیٹرول پہ ٹیکس بڑھ رہا. تو دیکھیں نا بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو جتنی نوائز کریٹ کر سکتا ہے, اگر وہ نوائز کریٹ کرتا ہے تو وہ اپنا وہ چیز نکال لیتا ہے. جو انگلش اسپیکنگ عوام ہے زیادہ تر, جو جس میں ہم اور علی بھی موجود ہیں, آپ بھی ہیں, ہم سب بھی ہیں, ہم سب سے زیادہ ہم لوگ شور مچا سکتے ہیں, اور جو ہم اکثر شور مچاتے ہیں تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر ٹیکس کا ہمارا ایشو ہے, وہ ٹیکس کا ہمارا ایشو اسی لیے ہے بیکاز یہاں پہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جو شرفا ہیں, جو امیر ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں. غریب کے بعد تو بیچارے کو آمدنی نہیں, تو وہ ٹیکس کہاں سے دے گا؟ جب ٹیکس نہیں دیتے تو خسارہ ہوتا ہے, اور جب خسارہ ہوتا ہے وہ پیٹرول سے کور ہوگا یا کسی اور چیز سے کور ہوگا یا بجلی کے بل سے کور ہوگا. تو یہ بات تو بالکل ہے کہ جو یہ نوائز جو ہے زیادہ تر یہ امیروں سے ہی کریٹ ہوتی ہے, اور یہی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں عمار حبیب خان صاحب سے اور علی خضر صاحب سے. علی خضر صاحب, دین واٹس پھر کیا کہیں سر, واٹس دا وے فارورڈ؟ کہ مطلب کہ یا تو اب کیونکہ یہ ذرا سیاسی ہو گئی ہے بحث, بٹ آپ لوگوں دونوں کے جواب جو ہیں انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ سر پھر واٹس دا وے فارورڈ, کہ یہی ہے کہ غریب ٹیکس دیتا رہے گا, چاہے وہ پیٹرول کے بل پہ ہو, چاہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور طریقے سے ہو, یا گرڈ کی بجلی کا بوجھ ہو. پر ایک طرف یہ بات ہے, اور are we just saying کہ the government is going to continue to fail, مطلب کہ حکومت جو ہے, چاہے وہ یہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو, وہ ہمیشہ ناکام ہی رہے گی امیروں سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے, اور اس لیے غریب پستا رہے گا؟ جی 20 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں, بلکہ 20 سال سے زیادہ سے دیکھ رہے ہیں, 20 سال سے تو ایکٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے کہ حکومت فیل ہو رہی ہے, امیروں سے ٹیکس نہیں لے پا رہی, تاجر سے, ٹریڈر سے. مشرف صاحب نے بھی ٹیکس لینے کی کوشش کی تھی, اس کے بعد سے ہر حکومت نے کوشش کی ہے, اب بھی کوشش کر رہی ہے, تب بھی کامیاب نہیں, ابھی بھی کامیاب نہیں ہوئی, تو آگے بھی مجھے لگتا ہے کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ یہاں پہ ولنگنیس نہیں ہے ٹیکس لینے کی, یہاں پہ گورننس کی ولنگنیس نہیں ہے, یہاں پہ ایک کیپچر ہے مختلف طرح کے لوگوں کا, جو سارے امیر ہیں وہ ڈرائنگ روم ٹاکس کرتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, اور سارے غریب بہت بڑی اماؤنٹ میں بندہ ہے, بہت بڑا آدمی ہے. 250 ملین لوگوں کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے شاید 20 کروڑ آدمی غریب ہے, اور وہ جو ہے ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے. وہ پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتا ہے, وہ چینی پہ بھی ٹیکس دیتا ہے, وہ گیس پہ بھی دیتا ہے, بجلی پہ بھی دیتا ہے, ہر چیز جو خریدتا ہے, ہر چیز جو استعمال کرتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے. اسی لیے ہمارا 70% ٹیکس انڈائریکٹ ہے, اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی بہت زیادہ انڈائریکٹ فارم میں ہے, جو پاس آن ہو جاتا ہے. ہر چیز کے اوپر ہم ٹیکس دبا کے نیا لگا دیتے ہیں. HD9 فائلر ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا, وہ سپلائر رجسٹرڈ نہیں ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا. وہ ہر چیز تو پرائز پہ گر جاتی ہے, اور پرائز پہ گرتی ہے تو ظاہر ہے جو جتنا غریب ہوگا وہ اتنے اس کے لیے مشکل ہوتا جائے گا, اور وہی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک گھر میں 2 لوگ ہوتے ہیں, 10 لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ 2 لوگ اپنا ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ 10 لوگ ان کا کام کرتے رہیں گے, وہ 10 سے 20 ہو جائیں گے. یہی چلتا رہے گا. ہم تو 20 سال سے ہی دیکھ رہے ہیں, اگلے 20 سال بھی لگتا ہے ایسے ہی ہوتا رہے گا, انلیس کہ اس ملک کے اندر وہ غریب کوئی کی آواز کی اٹھے, اور امیر کو جو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ اس آواز کے آگے بول سکے. مجھے تو نہیں نظر آ رہی. تو پولیٹیکل اکنامک کویسچن ہے یہ, تو آپ بھی بتا سکتی ہیں عارفہ, آپ میرے سے زیادہ اس پہ ہاتھ رکھتی ہیں. اگر
لوگ اپنے حصے کا ٹیکس دینے لگ جائے تو آپ کا پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا, آپ کی کھانے پینے کی اشیاء بھی سستی ہو جائے گی, اور ملک میں خوشحالی بھی آ جائے گی, اور پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گا. بٹ اس میں امیر کو غریب پہ عمار ریسورسز صاحب پاس آن کرنے ہوں گے. ٹھیک, جی عمار صاحب پھر اگر علی خضر صاحب کی بات سے میں آگے آپ سے یہ پوچھوں کہ چلے ایک تو ایلیٹ کیپچر ہو گیا, اس پہ بات ہوتی بھی رہتی ہے, اس وقت بھی آپ دونوں نے کر لی, تو سر پھر یہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کیا ہیں؟ کیا آئی ایم ایف کو یا اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں کس طرح پالیسی بن رہی ہے, یا غریب پہ کتنا بوجھ ہے, وہ بھی اس بوجھ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ جو وفاقی وزیر پیٹرولیم نے بھی کہا کہ جی ہمیں ٹیکس بڑھانا تھا کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا. سو اٹ سیمز ایز اف دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ, اس میں جو ہمیں لونز دیتے ہیں وہ بھی اتنے ہی شریک ہیں اس جرم میں. دیکھیں لون کیوں دیتے ہیں؟ لون اس لیے دیتے ہیں کیونکہ آپ کا خسارہ ہے, خسارے کو کور کرنے کے لیے لون دیتے ہیں. اگر ہم ٹیکس لے لیں, اگر ٹیکس کلیکشن ہماری صحیح ہو جائے, اگر خسارہ کم ہو جائے تو آپ کو لون بھی نہیں لینا پڑے گا. آئی ایم ایف کی غلطی تھوڑی, نہیں, آئی ایم اب ایف شاید معاف کریے گا عمار صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں شاید آپ کو سوال صحیح سمجھا نہیں سکی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف اگر لون دے رہی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خسارہ کم کرو, تو وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ خسارہ دکان سے ٹیکس کلیکٹ کر کے کم کر لو؟ وہ یہ کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر ہی ٹیکس لگے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ان ایکوالٹی کو ان کے لونز کی وجہ سے پھر بڑھاوا مل رہا ہے نا. دیکھیں بات سیدھی سی یہ ہوتی ہے کہ ملک کس کا, آئی ایم ایف کا تو ہے نہیں یہ ملک. اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹیوشن پڑھانے کے لیے بچوں کو آتا ہے ٹیچر, ٹھیک ہے, وہ پڑھا ہی سکتا ہے نا ایک طرح سے, وہ ایگزام نہیں دے سکتا بچے کا جا کے, یہ بچے کی جگہ پڑھ نہیں سکتا. تو اگر بچہ پڑھنے کو راضی ہی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی اکھاڑ لیں, وہ چیز صحیح نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں یار ٹیکس اکٹھا کر لو. دکانداروں سے بول رہا ہم نے ایسی زبردست اسکیم بنائی جو بالکل بھی نہیں چلی. دنیا جہاں کام کر لیا, ڈرامہ کر لیا, اس میں وہ چلی نہیں, کیونکہ چلنی ہی نہیں تھی اس چیز کو. ہر قسم کی اسکیم آتی ہے, ہر قسم کی انوویشن آتی ہے, مگر اس کو ہم چلنے نہیں دیتے. تو وہ آئی ایم ایف تو آپ کی حکومت نہیں چلا سکتا. جو گورننس ہے, حکومت ہے, وہ تو لوکل حکومت ہے چلانی ہے, دیٹس فیڈرل, پروونشل, واٹ ایور. اگر وہ نہیں چلا پا رہے تو آئی ایم ایف ایک حد تک پرسکرپشن ہی دے سکتا ہے آپ کو, اس کے علاوہ اور کیا کرے وہ. So very quickly, Ali Saab, are you expecting the petrol and electricity prices to go up in the summers? دیکھیں جی, ابھی تو جنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنگ کہاں پہ لے کے چلتی ہے. اگر دیکھیں عمار نے جو بات کی تھی شروع میں بالکل ٹھیک کی تھی کہ ہمارے ہاں پچھلے سال جو جنگ سے پہلے جو آئل تھا وہ $60-70 پہ تھا اور 60 سے نیچے آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی, اور اب وہ جو ہے اگر جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو وہ $80 سے $90 کے درمیان رہے گا. تو پرائسز اتنی تو رہے گی, لیکن اگر جنگ چلتی رہتی ہے, یہ آپ کی وہ اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتا ہے, یا کچھ اور انفراسٹرکچر انرجی کا تباہ ہوتا ہے اور آئل 100 سے اوپر چلا جاتا ہے, تو قیمتیں اور اوپر چلی جائیں گی. اگر جنگ رک جاتی ہے, جنگ بندی ہو جاتی ہے اور چیزیں نارملائز ہونا شروع ہوتی ہے, تو پھر پرائس ادھر ہی رہیں گی. تو یہ تو اس کے بارے میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, تو جنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کوٹس کے حوالے سے اور ایک صحافی جن کو پچھلے دنوں میں اریسٹ کیا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کچھ صحافت کا اور کچھ عدالتوں کا. سب سے پہلے تو جو اہم خبر, جمعے کے دن ہی ایک اور سینئر صحافی جو ہیں اسلام آباد میں اسپیشلی عدالت کی رپورٹنگ کے حوالے سے جانی پہچانی شخصیت فخر الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو بھی پیکا کے تحت ہی اٹھایا گیا, اور ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور گمراہ کن معلومات جو ہے وہ پھیلائیں. آج ان کی بیل بھی ہو گئی ہے, مگر ہم نے دیکھا کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک صحافی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی. الزام جو پیکا کا تھا وہ تو اب نیا نہیں رہا, کیونکہ کافی سارے صحافیوں پر یہ الزامات بھی لگ چکے ہیں. شاید اب ہتھ کڑی بھی ہمارے لیے نئی نہیں ہے, بٹ اٹ واز اسٹل ورینگ. دوسری طرف ہم بات کریں گے جو بہت شہر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا, بلکہ خبروں نے تو یہاں تک بتا دیا ہے کہ ان کو کن شہروں میں یا کن صوبوں میں بھیجا جائے گا.
چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ صاحب نے اس حوالے سے ایک خط بھی لکھا جس میں انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پر شاید جو ان کے خدشات تھے ان کی ٹائمنگ پہ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بشیر صاحب، بہت سینئر صحافی ہیں، کورٹ کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو ثاقب صاحب۔ جی ثاقب صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم فخر الرحمان صاحب کا ذکر کر لیں، کیا واقعہ بنا؟ ان کو گرفتار کیا گیا، پھر بیل بھی ہو گئی، واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟ فرائیڈے کو کہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ ان کے گھر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ فخر الرحمان صاحب کے خلاف کیس یہ تھا کہ انہوں نے کوئی علماء وغیرہ ملے تھے تو آرمی چیف سے، تو انہوں نے کوئی اس بیان کو ایز اٹ از، اس کا ٹیکسٹ بھی وہی تھا جو بول رہے تھے، وہ متنازع تھا یا جو بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تجزیہ نہیں کیا تھا۔ اس پوسٹ کی بنیاد پر ان کے خلاف پیکا لگا اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو اب ہو سکتا ہے کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو ان کے بقول انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دی تھی اچھا، جب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ نہیں کرنی، مناسب نہیں ہے، تو مگر گرفتار وہ بعد میں ہوئے؟ جی بعد میں ہوئے۔ اس کے باوجود جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی آ گئی، اور ایف آئی آر کے بعد ان کی گرفتاری بھی ہو گئی، اور وہ فیملی کے سامنے، بلکہ وہ جو میرے خیال ترکش جو ٹی وی ہے اس میں وہ لائیو جا رہے تھے، جس طرح وہ مختلف ونڈوز میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں سے رپورٹرز، تو ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو وہ اس ونڈو میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اگلے 5 منٹ میں انہوں نے جانا تھا لائیو، وہ ایران امریکہ مذاکرات پہ بات ہونی تھی، تو اس کے بعد یہ پہنچے اور گرفتار کر کے لے گئے اور انہوں نے رکھا گیا ان کو۔ ان پر جو ایلیگیشن ہے یہ میرے خیال میں بہت تشویشناک صورتحال ہے کہ ایلیگیشن کس لیول کا ہے، کہ اس میں سمپل سا سوال یہ آتا ہے کہ وہ آبجیکشنیبل مٹیریل فرض کریں کہ تھا، تو کیا اس آبجیکشنیبل مٹیریل جہاں سے جو بولا ہے اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوئی، اس کی گرفتاری، جس نے پہلی مرتبہ ٹویٹ پہلی مرتبہ کیا، جس نے مطلب بولا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ مطلب نہیں، میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ شاید جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، ری ٹویٹ کرنے پہ، اور ری ٹویٹ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کیا، اور اس میں جو جب سے یہ پیکا میں ترامیم ہوئی ہیں یہ چیلنج بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹس میں، 3-4 ہائی کورٹس میں یہ چیلنج ہے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں ہائی کورٹس میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹس نے نہ تو کوئی ایسا سٹے آرڈر دیا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ آپ کارروائی روکیں، اور ان کو ڈیسائیڈ بھی نہیں کر رہے، اور اس کے بعد سچویشن آپ نے دیکھ لی کہ ایک ٹویٹ ہوئی ہے اور وہ ڈیلیٹ بھی ہو گئی، اور اس میں اس کے باوجود جو ہے ان کو گرفتار کر کے ہاتھ کڑی لگا کے اور ان کو پیش کیا گیا۔ بہرحال ان کا 2-3-4 دن جو ہے ان کو جیل میں رہنا پڑا ہے، اس کے بعد اب ان کی رہائی ہو چکی ہے، رہائی بھی جیل سے جب رہائی ہو چکی ہے، رہا ہو کے وہ گھر بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی 61 سال عمر ہے، ایج ہے، اور ان کو کوئی بیماریاں بھی بتا رہے تھے کہ ان کا ہارٹ کا بھی ایشو ماضی میں ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد اتنے باوجود، اور میں سوچ رہا تھا بلکہ جو فخر الرحمان صاحب ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ 97 میں جب اس وقت کی نون لیگ کی گورنمنٹ نے چڑھائی کی تھی سپریم کورٹ پہ، انہوں نے اطلاع دی تھی، یہ بینچ 1 میں یہ باہر سے گئے تھے تو بینچ 1 تک پہنچے، بڑا کیس لگا ہوا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کورٹ روم کے اندر انٹر ہوا تو کیونکہ لوگ بڑے جو ہے وہ چارج تھے، کراؤڈ جس طرح کہتے ہیں، تو وہ خواجہ صاحب انہوں نے ادھر سے چھوڑ ڈالا کہ جج صاحب وہ آ گئے ہیں، تو جج صاحب ادھر سے پھر جج جو ہے وہ اپنے چیمبر اتنے سینئر صحافی اور کورٹس پہ ہی رپورٹ کرتے رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹ، بٹ خیر کیونکہ یہ نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری ہے، اس لیے یو ول بی بیک ہیئر اگین اور ہم پھر بات کریں ہوں گے۔ سر ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج کل بہت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، خیر یہ بات تو اسلام آباد میں بہت عرصے سے سن رہے تھے کہ ان کو اسلام آباد سے کہیں اور بھیجا جائے گا، بٹ اب تو خیر ان کے شہر بھی بتا دیے گئے ہیں، مگر زیادہ دلچسپ بات میرے لیے یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے خط لکھا، یہ بہت غلط بات ہے، ان کو ٹرانسفر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، عدلیہ کے لیے یہ بہت برا ہوگا۔ کوئی توجہ دے گا اس خط کو؟ نہیں، توجہ بالکل بھی کوئی نہیں دے گا۔ اور کیوں تنقید ہو رہی ہے اس خط کے اوپر، یہ بتائیں ذرا اس کی وجہ جو آپ نے توجہ کا کہا، کیونکہ 27ویں ترمیم میں یہ آرٹیکل 200 میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر
جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اگر نہیں بلاتے تو پھر 5 ممبران جو ہے وہ دستخط کے ساتھ سیکرٹری جو ہے کمیشن کے اس کو ایک ریکوزیشن دیتے ہیں تو وہ اجلاس بلا لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اختیار ختم ہے اس معاملے میں. صحیح کہ وہ مطلب کہ ناٹ جسٹ ٹو میک دا ڈیسیژن بٹ ایون ٹو کال, اگر وہ نہ بھی بلائیں اجلاس تو بھی وہ بلایا جا سکتا ہے اور اجلاس بلا لیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے وہیں پہ ریجیکٹ کر دیا گیا ان کے اس خط کو چیف جسٹس آف پاکستان کو. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو اس میں پوائنٹ ریز کیے ہیں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے, ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے, وہ نو ڈاؤٹ وہ بالکل میرٹ پہ انہوں نے بات کی ہے, لیکن وہ یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے دیر کر دی ہے, بہت دیر کر دی ہے. کیسے کر دی سر؟ ابھی ججز کی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے. ٹرانسفر نہیں ہوئی لیکن اس کے خط کے باوجود اجلاس تو بلا لیا گیا. دیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب 2024 میں چیف جسٹس بنے, یہ 26ویں ترمیم ہوئی 21 اکتوبر کو, 26 کو یہ چیف جسٹس بن گئے. 31 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں میجورٹی ڈیسیژن دیا کہ 26ویں ترمیم کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی ہے, اس میں ہمیں لگ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں 4 نومبر کو فل کورٹ بٹھائیں اور وہ دیکھیں. تو انہوں نے انکار کر دیا, مطلب وہ فل کورٹ نہیں بٹھائی گئی, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوا. پہلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کمپرومائز تھا اس نے عدلیہ کو نقصان پہنچایا اور آج نہج یہاں تک پہنچ چکی ہے. پھر 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم بھی آئی. پھر جب یہ کیس تھا, جب جسٹس سرفراز ڈھوگر صاحب اور باقی ججز ٹرانسفر ہو کے آئے, اس وقت لاہور سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا اور پھر سینئر موسٹ جج بھی بنایا گیا. کیونکہ یہاں پہ موجود جو ججز تھے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح لایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے سینئر ہوں گے, وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. یہ ساری کہانی پہلے پتہ لگ رہی تھی. تو یہ کوئی تقریب تھی, اس تقریب میں بھی میری اطلاع کے مطابق جو چیف جسٹس ہیں ان سے اور ایک اور عدلیہ میں موجود شخصیت, ان سے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ٹرانسفر کے حوالے سے ہم پوچھ رہے ہیں. تو اس تقریب میں انہوں نے, کیونکہ ان کی ویسے پرائیویٹ گیدرنگ تھی, تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح لے کر آئیں. لیکن پھر یہ جنوری 2025 کی بات ہے, جس دن ٹرانسفر ہونی تھی اس سے 1-2 دن پہلے یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جن کو اب ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, یہ چیف جسٹس صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ ہمیں ٹائم دیں, ہم ملنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسفر والا معاملہ اب بہت قریب آ گیا ہے. لیکن انہوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا اور ہفتے کا دن تھا مجھے یاد ہے, اور 3 یا 4 گھنٹوں میں کوئی 6 آفیسز تھے مختلف, جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ, اس کے بعد وزارت قانون, صدر, وزیر اعظم, سب نے وہ کیے تو سمری ایک بنی. تو وہ سارا کام ہو گیا اور چیف صاحب نے بڑی تعریفیں کی اس ٹرانسفر پہ. آج سچویشن یہ کہا تھا کہ پتہ نہیں پھولوں کا گلدستہ ہے, ایک گلدستہ آ گیا کہ اس میں سندھی جج بھی ہوں گے, اس میں سندھی پھول بھی ہیں اور بلوچ پھول بھی ہیں اور پنجابی پھول بھی ہیں. اسلام آباد ہے. جی انہوں نے بہت اس کی تعریفیں کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 فروری 2025 اور 4 نومبر 2024 یہ 2 دن تھے جن دنوں انہوں نے ایکٹ کرنا تھا, وہ نہیں کیا. اسی لیے آج وہ, ہم مطلب یہ نہیں کہتے کہ ان کو کمزور ہونا, لیکن کمزور ہیں. رن آؤٹ آف ٹائم. یہ بتائیے گا کہ آج کیوں پھر خیال آیا جج صاحب کو آپ کے خیال میں؟ اب یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے نا, ایک مطلب ایک جگہ پہ آ کے آپ بالکل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ تو وہ بات ہوئی کہ صدر ٹرمپ کہیں کہ حملہ بڑا غلط میں نے کر دیا, یہی بات ہے. مگر اب تو بڑی دیر ہو چکی ہے. ججز کے حوالے سے یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب اور بابر ستار صاحب ان کو پشاور اور لاہور ہائی کورٹ بھیجنے کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں. اور باقی تو جیسے سمن جو ہے کیونکہ سندھ سے ہیں ان کو مسئلہ نہیں ہے, ارباب صاحب بلوچستان سے ہیں, ان کو یہ 2 ججز جو ہے وہ میجر ہیں. اور یہ خط لکھنے والے ججز میں تھے, بلکہ صرف آخری اس میں ایڈ کر دوں, یہ جب خط لکھا گیا تھا انہوں نے, بلکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی فیملی کے ممبر جو لاپتہ ہوئے تھے, تو اس کے سلسلے میں وہ گئے تھے اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب سے ملنے. وہاں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میری قریبی بھی ایک جو ہے وہ آج کل لاپتہ ہے, تو آپ صبر کریں. پھر دوسری دفعہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس سے ان سے ملے تو انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا, اور وہ مطلب وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ان کو مجرم کے طور پر جو ہے پیش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری نے ہی اپنے آپ کو کمزور کیا ہے, اور آج چیف جسٹس اس کمزور پوزیشن میں ہے کہ اتنا انہوں نے تفصیلی خط لکھا ہے, اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.